नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरतुल आला के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करते हैं। सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया मिलकर जोड़ा बनाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा और ईदैन की नमाज़ों की पहली रकत में अक्सर सूरतुल आला और दूसरी रकत में सूरतुल गाशिया की तिलावत फरमाया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इंतखाब की वजह ये समझ में आती है कि इन दोनों सूरतों में तज़कीर का खसूसी हुक्म है। सूरतुल आला की आयत 9 और सूरतुल गाशिया की आयत 21 में, जबकि इन दोनों नमाजों में भी तज़कीर का रंग ज़्यादा नुमाया है। जाहिर है कि इन दोनों मौक़ा पर खुतबात का एहतमाम खसूसी तौर पर तज़कीर के लिए ही किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। पाकी बयान करो अपने रब के नाम की जो बहुत बुलंदो वाला है। यह हुक्म यूं भी हो सकता था कि अपने रब की पाकी बयान करो, लेकिन यहाँ खसूसी तौर पर इसम का लफ्ज़ इसलिए आया है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे तसव्वुर से वरा अलवरा सुम्मा वरा अलवरा है। उसकी ज़ात के साथ हमारा ज़हनी और कल्बी ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ उसके नामों के हवाले से है। इसीलिए हमें यह हुक्म दिया गया है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। सूरतुल आराफ आयत नंबर 180। और तमाम अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, तो पुकारो उसे उन नामों से। चुनाचे हम इंसान अगर अल्लाह का जिक्र करना चाहें या उसकी तस्बीह और तहमीद और तारीफ़ करना चाहें तो जाहिर है कि उसके अस्मा के हवाले से ही कर सकते हैं। अल्लाज़ी खलक़ा फसव्वा वल्लाज़ी क़द्दरा फ़हदा। जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर तनासुब कायम किया, और जिसने हर शय का अंदाज़ा मुकर्रर किया फिर उसे हिदायत अता फरमाई। इन चार अल्फाज खलक़ा फसव्वा क़द्दरा फ़हदा में अल्लाह ताला की सिफ़ात का बयान भी है और तहलीकी अमल के मुख्तलिफ मराहल का जिक्र भी। अल्लाह ताला के सिर्फ तहलीक के हवाले से 3 अस्माए हुस्ना अल खालिकु अल बारियु अल मुसव्विरु का एक साथ जिक्र इससे पहले सूरत अल हशर की आयत में भी हो चुका है। सूरत अल हशर की इस आयत में अल्लाह ताला की ये 3 सिफ़ात एक ख़ास मुंतकी तरतीब से बयान हुई हैं। ये तरतीब दरअसल तहलीकी अमल के मरहलावार इर्तिका की निशानदही करती हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले किसी चीज़ का नक्शा या नमूना बनाता है, इस लिहाज से वह खालिकु है। फिर वो मतलूबा चीज़ को तयशुदा नमूने के मुताबिक अदम से आलम में वजूद बनाता है, इस एतबार से वो अलबारी है। तीसरे मरहले में वो इस तहलीक को ज़ाहरी सूरत या शक्ल अता फरमाता है, इस मफहूम में वो मुसव्विर है। अब हम इन अल्फाज के मानी और मफहूम को इंसानी माहौल की मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं कि एक इमारत की मिसाल के हवाले से हम यूँ समझें कि किसी इमारत का ढांचा खड़ा कर देना उसकी तहलीक है, जबकि उसकी फिनिशिंग वगैरह उसका तस्विया है। और तहलीक का तीसरा मरहला जिसका यहाँ जिक्र हुआ है वो कदर है। कदर के लग़वी मानी अंदाज़ा मुकर्रर करने के हैं, जिसे हमारे यहाँ आम तौर पर तकदीर कहा जाता है। इस मफहूम में किसी तहलीक के मयार, सलाहियत, इस्तेदाद और लिमिटेशन समेत जुमला खसूसियात को उसकी कदर कहा जाएगा। मसलन इंसान अशरफुल महलूकात तो है, लेकिन हवा में उड़ने से माजूर है। उसके मुकाबले में एक चिड़िया आसानी से हवा में उड़ती फिरती है। तो गोया हवा में उड़ने की ये सलाहियत रखना चिड़िया की तकदीर का खासा है, और इस एतबार से मजूर होना इंसान की तकदीर का खासा है। तहलीक के इन 4 मराहल के हवाले से अगर हम इंसानी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो पहले 2 मराहल यानी तहलीक और तस्विया के एतबार से तो इंसान में और अल्लाह ताला की दूसरी महलूक में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अगले 2 मराहल तकदीर और हदायत के हवाले से इंसान का मामला दूसरी महलूकात से अलग है। इस लिहाज से हर इंसान की कदरी सलाहियत
اور استعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں دو طرح سے طے پاتی ہے۔ اس کا ایک پہلو تو پیدائشی طور پر جینس کی صورت میں اس کو عطا ہوا ہے، اور دوسرا حصہ اس کے ماحول میں ہے جس میں وہ آنکھ کھولتا ہے، پرورش پاتا ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کے اچھے اور برے اور مثبت اور منفی عوامل کے ملنے سے ہر انسان کی شخصیت کا ایک سانچہ تیار ہوتا ہے۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو کر دیا سیاہ چورا، یعنی اسی کے طے کردہ نظام کے تحت گھاس اور نباتات وغیرہ زمین سے اگتے ہیں اور پھر گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ سنقرئک فلا تنسا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں، یعنی قرآن مجید میں سے کوئی چیز آپ کو بھولے گی نہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ القیامہ کی ان آیات میں آیا ہے۔ پھر اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، اسے جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھوا دیں گے تو آپ اس کی قرات کی پیروی کیجیے۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ یہاں یہ کلمہ استثناء صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے حکم اور اذن کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے حافظے سے کوئی چیز محو کرنا چاہے تو وہ لاکھ اسے یاد کرتا رہے، یاد نہیں رکھ سکے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں قرآن مجید کی کوئی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول بھی گئے تھے۔ اس لحاظ سے اس جملے کی مثال سورۃ الزخرف کی اس آیت جیسی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، آپ ان سے کہیے گا کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ ظاہر یہ کلام پر زور دینے کا ایک انداز ہے، اور اس کا مقصد انتہائی پرزور انداز میں یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، یقیناً وہ جانتا ہے اونچی آواز میں کہی گئی بات کو بھی اور جو مخفی رکھا جائے اسے بھی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم رفتہ رفتہ پہنچائیں گے آپ کو آسانی تک۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مشکلات میں سے رفتہ رفتہ آپ کے لیے راستہ بناتے چلے جائیں گے اور اس آسان راستے پر آپ کو تدریجاً ایک بڑی آسانی کی طرف لے جائیں گے۔ اس سے مراد اس دنیا میں غلبہ دین کی جدوجہد کی کامیابی اور آخرت میں جنت اور اس کی آسائشیں ہیں۔ ہم چاہیں تو آنے واحد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرنگوں کر دیں اور تمام جن و انس کو ایمان کی توفیق بخش دیں، لیکن ہماری حکمت اور مشیت میں اس معاملے کی ایک تدریج ہے۔ چنانچہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہد کو مرحلہ وار اور رفتہ رفتہ کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی کراتے رہیے اگر یاد دہانی فائدہ دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انداز و تذکیر کا فریضہ تبھی سر انجام دیں گے جب مخاطب کو اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہو، یعنی وہ اس تذکیر کا اصل قبول کر رہا ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، وہ نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تذکیر اور نصیحت کرتے چاہیے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اس کا اثر ضرور قبول کرے گا اور اسے فائدہ بھی ہوگا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ پر کوئی نئی وحی آئے تو آپ وہ نیا کلام پڑھ کر لوگوں کو ضرور سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان ساتھیوں کے علم اور ایمان میں اس سے ضرور اضافہ ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، البتہ جو شقی ہے، بدبخت ہے، وہ اس سے پہلو تہی کرے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو آخرکار داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ اس میں وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ جہنم کی یہی خصوصیت سورۃ المدثر میں بھی بیان ہوئی ہے۔ لا تبقی ولا تذر، وہ انسان کو نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ اسے چھوڑے گی۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا۔ اے اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ ان آیات میں بہت اہم اور بنیادی نوعیت کے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ تزکا سے مراد یہاں روح کی پاکیزگی ہے۔ بنیادی طور پر انسان کی روح بہت بلند اور اعلیٰ چیز ہے۔ سورۃ التین
کی آیت میں بھی دراصل انسان کی روح کی تحلیق کا ہی ذکر ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہت عمدہ تخلیق پر بنایا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کہ پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف لوٹا دیا۔ چنانچہ انسان کی دنیاوی زندگی کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو پستی سے نکال کر دوبارہ بلندی کی طرف لے جائے۔ اگر اس نے اپنا یہ ہدف حاصل کر لیا تو وہ کامیاب ہے، ورنہ ناکام۔ قیام اللیل کے دوران انوار قرآن کی بارش سے اپنی روح کو سیراب کرنا چاہیے تاکہ روح کو ترفع اور اللہ کا قرب حاصل ہو سکے۔ یہ ہے تزکیٰ کا اصل مفہوم اور اس کا بنیادی فلسفہ۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اس آیت کے الفاظ کی عملی تصویر جمعہ کا اجتماع ہے۔ اجتماع جمعہ میں بھی پہلے خطبہ کی صورت میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں اجتماع جمعہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے۔ ان کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم پڑھ کر سناتے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خطبات بہت مختصر ہوتے تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ ان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکان کی وجہ سے تو نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ 2 خطبات نماز ظہر کی 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ نماز ظہر میں فرضوں کی 4 رکعتیں ہیں جبکہ نماز جمعہ میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا دراصل اپنے خطاب کو باقاعدہ 2 خطبوں کی شکل دینے کے لیے ہوتا تھا۔ ان خطبات میں جیسا کہ حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات قرآن کے ذریعے تذکیر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سامعین چونکہ قرآن کی زبان کو بخوبی سمجھتے تھے، اس لیے اسد الحیض در برد الرزق کے مصداق قرآن مجید کا مفہوم بغیر کسی وضاحت اور تشریح کے دلوں میں اترتا چلا جاتا تھا۔ اور ہمارے ہاں چونکہ سامعین عربی خطبہ کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ان کی تذکیر کے لیے خطبہ سے پہلے خطاب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اجتماع جمعہ کے موقع پر ذکر و تذکیر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے کہ اجتماع جمعہ میں بروقت حاضری کو یقینی بنانے کی ترغیب دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلے آنے والوں کو پہلے لکھتے ہیں، پھر جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر سمیٹ لیتے ہیں اور ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرمان میں جمعہ کے لیے جلدی مسجد آنے والوں کے لیے درجہ بدرجہ فضیلت کی وضاحت بھی ملتی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرے پھر وہ صبح صبح مسجد چلا جائے تو وہ اس طرح ہے گویا اس نے ایک اونٹ قربان کیا، اور جو آدمی دوسری ساتھ میں جائے تو گویا اس نے ایک گائے قربان کی، اور جو آدمی تیسری ساتھ میں گیا تو گویا اس نے ایک سینگوں والا مینڈھا قربان کیا، اور جو چوتھی ساتھ میں گیا تو گویا اس نے ایک مرغی قربان کی، اور جو 5ویں ساتھ میں گیا تو گویا اس نے ایک انڈا قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے نکلے تو فرشتے بھی اندراج کا سلسلہ ختم کر کے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے اس حکم کا اطلاق ہمارے ائمہ خطبہ کی مقامی زبانوں میں کی جانے والی تقریر پر نہیں ہوتا۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد حاضری کا اندراج نہ ہونے کے حوالے سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا جمعہ کی فضیلت سے محروم رہیں گے، البتہ ان کے فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص خطبہ کے دوران بھی شامل ہوگا تو فرض کی ادائیگی کی حد تک اس کی حاضری بھی قبول سمجھی جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ آیت نمبر 16۔ دراصل انسان کی اخروی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اس کی ترجیحات پر ہے۔ اس لیے کہ اگر تو انسان اپنے معاملات کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے آخرت کی کامیابی کو مقدم رکھتا ہے اور دنیاوی مفادات کے حوالے سے قناعت پسندی کی حکمت عملی پر کاربند رہتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر اس کا معاملہ اس کے برعکس ہے تو اس کا راستہ تباہی اور بربادی ہے۔ اس آیت میں اس حوالے سے ہم جیسے دنیا دار مسلمانوں کے اصل مرض کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کے مفادات کو آخرت کے معاملات پر ترجیح دیتے ہیں۔
اس لیے دنیا کا معمولی سا مفاد ہم آخرت کے بہت بڑے عذاب کے بدلے میں بھی حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ پاک نے واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ ظلم و زیادتی سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ لیکن آج دنیا میں جو کوئی ایسا مال کھاتا ہے اسے ایسا کرتے ہوئے تو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ آگ کے انگارے پیٹ میں بڑھ رہا ہے۔ اس لیے جب وہ ایسے مال کو اپنی پہنچ میں دیکھتا ہے تو اسے غصب کرنے سے باز نہیں رہتا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جبکہ آخرت بھی باقی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یقیناً یہی بات اگلے صحیفوں میں بھی، یعنی تذکیر اور ہدایت کا اصل جوہر اور خلاصہ یہی ہے کہ انسان آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور وقتی ہے، جبکہ آخرت اس سے کہیں بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہدایت کے حوالے سے یہ بنیادی نقطہ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی مذکور تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف تو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کا آج بظاہر کہیں نشان نہیں ملتا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔